बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और बात दरअसल ये है कि हर गुजरते दिन के साथ सूरत हाल के ऊपर हम बात करते हैं कि हो क्या रहा है। बेसिकली ये क्लैरिटी लाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मली वीकेंड्स पे ये होता है कि सूरत हाल थोड़ा सा मामला ठंडे होते हैं, यानी कि कुछ डिफरेंट इशूज़ पे बात हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि हर गुजरते दिन के साथ और स्पेशली वीकेंड्स पे भी काफ़ी कुछ हो रहा होता है। गुज़िश्ता रोज़ एक अंदोहनाक वाक़या पेश आया था, उसके बाद फिर आज उस पर खासी जो है वो इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है कोई भी वाक़या होता है तो फौरन काफ़ी कड़ियाँ मिलाने की कोशिश की जाती है। तो ये कहा गया निगरान वज़ीर दाखिला की जानिब से कि वो जो धमाके हुए थे, वो जो वाक़यात हुए थे, उनका मामला जो है वो उसकी कड़ियाँ जो हैं वो भारतीय खुफिया एजेंसी से मिलती हैं। अच्छा, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए कि भारत हमारा अज़ली दुश्मन है। और अब आप ये नोट कीजिएगा कि न सिर्फ ये कि बल्कि उससे हट के भी अवाम में मकबूलियत हासिल करने के लिए ये बीजेपी का खासा रहा है कि उनके यहाँ जब इलेक्शन करीब होते हैं तो वो किस तरीके से पाकिस्तान मुखालिफ एक बयानिया बनाते हैं और उसके अंदर जाली सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 10 तरह की चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल एक पहलू तो ये है जिसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान का अमन बहाल रखे और पाकिस्तान के लोगों को महफूज रखे। तो सरफराज बुगटी साहब ने आज वैसे क्या फरमाया, आपको पहले ज़रा दिखा दें। दहशत हमें बहैसियत रियासत पता है कि कौन कर रहा है, कहां से ये सब हो रहा है। हमने ये फैसला कर लिया है कि जीरो टॉलरेंस है, कोई इम्पीचमेंट की पॉलिसी नहीं है। हम इनको इनके बिलों से ढूंढेंगे, हम इनके खिलाफ जितना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ा हम अगेंस्ट जाएंगे, दहशतगर्दों के आगे सरेंडर नहीं करेंगे। वी न्यू ईच एंड एवरीथिंग कि कौन इनको कहां से ऑपरेट करा रहा है। हम अपनी रेट को एस्टैब्लिश करें एट एनी कॉस्ट। वी विल नॉट स्पेयर एनीवन, चाहे वो फैसिलिटेटर्स हों, सिंपथाइजर्स हों, इस मुल्क में उनके लिए कोई जगह नहीं। अच्छा जी, दूसरा मामला है मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी का। मियां नवाज शरीफ साहब जाहिर है कि वतन वापस आना चाहते हैं और अक्टूबर शुरू होने को है। आज सितंबर का आखिरी दिन है और सितंबर के बाद अक्टूबर और 21 तारीख जो दी गई थी, अब उसके अंदर जाहिर है कि वो जाते जाते उमर अता बंदियाल साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, उनका वो फैसला, उसके बाद वो नैब केसेस का खुलना, वो कितना कंसर्निंग हो सकता है। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि नून लीग श्योर बज़ाहिर ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब जेल नहीं जाएंगे, लेकिन एक अगर वो आते हैं और अपने आप को अदालतों के रहमो करम पर छोड़ते हैं तो उसके बाद ये इम्कान है कि वो जेल जाए बगैर उनकी इन मुकदमात से जान खुलासी नहीं हो सकती। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद होगा कि वो 4 अफराद के नाम जो है वो नवाज शरीफ साहब की जानिब से एक फ्लोट किए गए थे कि जी इनका एहतसाब जब तक नहीं होगा मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे, और उन नामों पर बात भी की गई। और फिर उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी फरमाया था कि जी अब तो जब भी हम पे फ़र्ज़ है कि जब भी ये मामलात आएंगे, जब भी इंतहात का तस्करा होगा तो वो नाम हम ज़रूर लेंगे। लेकिन फिर अचानक जो है वो कोई ऐसी तब्दीली आई कि उसके बाद इसहाक डार साहब ने ये स्टेटमेंट दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सुनिए ज़रा। जो दीगर किरदार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। वो है मियां नवाज शरीफ का दिल और वो है मियां नवाज शरीफ साहब की सोच। दो आपके पास चॉइसेस हैं, मुल्क को ठीक करने में लग जाएं या आप अपने इंतकाम और उन चीजों के सेटलमेंट में लग जाएं। साथ साथ और भी बहुत सी चीजें हो रही हैं। ये जो हल्का बंदियां हुई, उसके बाद हमने ये देखा कि नेशनल असेंबली की सीट जो होती थी वो होती थी 272, अब वो 6 सीटें कम हो गई हैं, तो अब उनकी तादाद रह गई 266। तो यानी कि जो मैजिकल फिगर होता था ना, वो अब हो गया 169। यानी कि जो भी 169 या 170 वोट हासिल करेगा वहां पर असेंबली में तो वो फिर कायदे ऐवान बन जाएगा। तो ये चीज़ अपनी जगह है, लेकिन अब ये नशस्तें कम होने से किसका नुकसान हुआ, किसका फ़ायदा हुआ, पीपल्स पार्टी भी आपको पता है इस हवाले से बात कर रही है। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कहते हैं कि फाटा की आवाम को 6 नशस्तों से महरूम कर दिया गया है। ज़ाहिर नशस्तें कम हुई हैं तो कहीं से तो हुई हैं, तो उनका और ख़ास तौर पर वोट डालने से मुताल्लिक उन्होंने जो कंसर्न्स अपने शो किए वो भी ज़रा आपको सुनवा देते हैं। इंतजाम के बाद फाटा के अवाम को 6 सीटों से महरूम कर दिया गया। पीटीआई को इस जमात को मुल्क की सियासत में होना ही नहीं चाहिए। जनवरी ऐसा महीना है, फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुजदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक, तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, सांगला, मरी तक ये बर्फानी इलाका, तो लोग ही नहीं होंगे, वहां वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीजों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। इंतखाबी मुहिम के हवाले से भी मैं आप पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में भी इंतखाबी मुहिम चलाना किसी उम्मीदवार के लिए बड़ा मुश्किल है।
اچھا جی، اب تمام تر معاملات پر گفتگو کر لیتے ہیں. جو مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کروائے دیتے ہیں. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس کے ساتھ ساتھ نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وکیل ہیں پاکستان تحریک انصاف. اور اس کے ساتھ ساتھ شہلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کریں گی، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو آل فار جوائننگ اس. اچھا، سب سے پہلے تذکرہ کر لیتے ہیں، تھوڑا بات کر لیتے ہیں وہ اس ایشو کی جو ہم نے ڈسکس نہیں کیا، یعنی کہ وہ سائفر کیس کا چالان جمع کرا دیا گیا اور اس کے اندر پھر کیا یہ گیا ہے کہ 2 شخصیات کے خلاف کارروائی کی بات کی گئی ہے. ایف آئی اے کی جانب سے قصوروار ٹھہرایا گیا چیئرمین پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب کو، اور پھر ان کا ٹرائل کر کے سزا دینے کی استدعا بھی کر دی گئی ہے. تو پنجوتا صاحب، یہ چیز واز اٹ آن دا کارڈز کہ یہی ہونے جا رہا ہے یا یہ ہوگا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو سائفر کیس ہے بیسیکلی جو باعث کی ملی اور اس کے مطابق جو ہے وہ حکومت بھی گرا دی گئی اور اسی جو وزیر اعظم تھا اس کو ہٹا کے اور پھر اس کے اوپر ایف آئی آر 1.5 سال کے بعد درج کر دی گئی. پہلے تو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو کانٹینٹس ہیں، جو متن ہے ایف آئی آر کا، اس کے مطابق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگتا ہی نہیں ہے. اب اگر لگا دیا گیا ہے تو پہلے تو ڈیلے کیا گیا اس کے اندر بیل میں، کبھی جج صاحب چھٹی پہ ہیں، کبھی پراسیکیوشن نہیں اویلیبل. نیچے جو بیل ہماری ڈسمس ہوئی ہے اس میں کوئی ایسی گراؤنڈ ہم نے نہیں دیکھی کہ کوئی ایسی ایویڈنس، کوئی ایسے شواہد جو کہ آرڈر کے اندر لکھے جائیں کہ ان بنیادوں کے اوپر عمران خان صاحب کی بیل جو ہے وہ کینسل کی جاتی ہے. جو بیل کینسل کی گئی اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ جب جج صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تو کوئی، کیونکہ ایویڈنس تو تھی نہیں کہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ہو، صرف یہ لکھا گیا کہ بڑے جو ہے ناقابل جو تردید شواہد ہیں وہ پائے جاتے ہیں. کون سی شواہد ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوڈ شیئر نہیں ہوئے. ہمیشہ کوڈ شیئر کرنے کے اوپر جو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہو تب جو ہے آفیشیل سیکرٹ کا مقدمہ درج ہوتا ہے. کوڈز نہیں شیئر ہوئے، اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا. پھر پولیٹیکل مقاصد کا لفظ استعمال کیا گیا. اسی میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اسد عمر صاحب کی ضمانت جو ہے اس وجہ سے واپس لے لی جاتی ہے کہ پراسیکیوشن وہاں پر جا کر بیان دیتی ہے کہ اسد عمر صاحب کی ضرورت نہیں ہے، ان کے خلاف شواہد ہمیں نہیں ملے. ساتھ ہی شاہ محمود صاحب کو بھی سیم رول ہوتا ہے. میں وہی حیران ہو رہا تھا، بلکہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ ملزمان کی لسٹ میں اسد عمر صاحب کا نام شامل نہیں ہے، تو کوئی خاص وجہ اس مہربانی کی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جو ملزمان کی لسٹ بنائی گئی ہے جو اس مقدمے میں نامینیٹ کی گئے، پہلے تو یہ مقدمہ غلط ہے. دوسرے نمبر پر یہ پک اینڈ چوز والا جو معاملہ ہے نا، اس سے بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس کے علاوہ آپ پورے پاکستان میں دیکھ لیں، جہاں جہاں پر پریس کانفرنسز ہو گئی وہاں پر تمام ان لیڈران کے کیسز بھی ختم ہو گئے، اینٹی کرپشن بھی چپ ہو گئی، ایف آئی اے بھی چپ ہو گئی، جو پولیس متعلقہ ہے وہ بھی چپ ہو گئی. اور جس جگہ پہ جو بندہ ڈٹا رہا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اس نے وفاداری نبھائی ہے، اس کے اوپر چارجز بھی ہیں، اس کے خلاف کیسز بھی ہیں. اب ایک بڑا تیزی سے ایک یہ سلسلہ ٹریک کر کے خان صاحب کے حوالے سے، کیونکہ لاسٹ ڈیٹ کے اوپر جب ہم پیش ہوئے تو موجود عدالت نے کہا کہ اگلی جو 26 ڈیٹ آ رہی ہے اس کے اوپر چالان جمع کروایا جائے. اب ہمیں پتا ہے کہ روٹین کے مطابق جو چالان جمع ہوتا ہے وہ کتنا ٹائم لگتا ہے. اس کے اندر بڑی جلدی دکھائی جا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی خان صاحب کو اس مقدمے میں سزا دی جائے اور الیکشن سے باہر کیا جائے. اور اس کے لیے کیونکہ 2 مہینے سے ہماری درخواست جو ہے اڈیالہ جیل کے حوالے سے پینڈنگ تھی، فوراً سے اس درخواست پہ فیصلہ ہوتا ہے. اب جو کورٹ ہے وہ اب شفٹ ہوگی اڈیالہ جیل کے اندر اور ڈے ٹو ڈے پروسیڈنگ کی طرف یہ جا رہے ہیں. خان صاحب کو وہاں پر بڑی سختیاں بھی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں. ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں، آپ چل نہیں سکتے، آپ پھر نہیں سکتے. ان کو اس کنڈیشن میں رکھا گیا کہ مینٹلی ٹارچر جیسے کہ کیا گیا تھا اس کے اوپر عمران ریاض صاحب کے اوپر، اسی طرح کے ساتھ کیا جا رہا ہے. لیگل ٹیم کے حوالے سے اس پہ ذرا میں آگے بھی اوپینین لے لیتا ہوں، پھر آپ کی طرف واپس بھی آتا ہوں. دانیال صاحب، آپ ذرا فرمائیے گا. ظاہر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، ایک تو چالان پیش کر دیا گیا، دوسرا یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کا نام شامل نہیں ہے. پھر نعیم صاحب یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ڈٹے رہے ان کے خلاف کارروائیاں سخت کر دی گئیں، جو تھوڑا پیچھے ہٹ گئے تو کہیں یہ جو ان کا نام نہ سامنے آنے سے یہ امپریشن تو نہیں جا رہا کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ چکے ہیں اب اپنے کاز سے؟ دوسری پارٹیاں اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، پہلے یہ جو بھائی بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ کس طرح عمران خان صاحب کے اوپر کوئی ظلم اور پتہ نہیں کیا اور بربریت ہو رہی ہے. ہی از ان اے ویری گڈ سچویشن، ان اے ویری گڈ کمپاؤنڈ. اور مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کے اوپر ان کے لوگوں کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جمعہ 4 دن
5 दिन 2 महीने, इनका तो 40वां पूरा नहीं हुआ था 9 मई को, जिन्होंने पाकिस्तान के साथ सलूक किया था, तो इनके आधे लोग भाग के चले गए थे। ये किसी को क्या जिम्मेदार ठहराएंगे? इनकी जो जमात है ये एक टांगा पार्टी थी, इसको मैकेनिकली आपको बनाई गई थी, एडजस्ट किया गया था कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को डीरेल किया जाए। और जब ये आपस में हल्का सा इनका वाकया हुआ और इनके ऊपर जब फिजल आउट हो गया, जब केसेस बने, तो आपको सामने आ गया कि इसके पीछे क्या था। इमरान खान किस तरह लोगों को प्रोवोक करते रहे और लोग भाग गए। आज इमरान खान का कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हर बंदे को एक चीज पता है कि जो करवाता रहा वो इमरान खान खुद करवाता रहा, और वो उसकी वजह से सारी इनकी जमात भागी, और दूसरा कोई मसला नहीं है। दूसरी बात आपने की कि यहाँ लाइक और डिसलाइक के ऊपर किया जा रहा है। देखिए, पहली बात मैं अगर आपको 9 मई के वाकयात की करूं, कि जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस थे वो आज भी, चाहे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना करें, जो भी है वो उसी तरह मुलविस हैं और केस ट्रायल्स चल रहे हैं। दूसरी बात है साइफर की। देखिए, साइफर, और इसको आप थोड़ा सा इसलिए आप अलग करें कि साइफर तो आपके हाथ में लड़ाता रहा इमरान खान। साइफर के ऊपर तो इमरान खान ने पार्लियामेंट डिसॉल्व की भाई, या तो वो कह दे कि जो मैंने पार्लियामेंट में साइफर, अब ये तो नहीं कह सकता कि दोबारा यू टर्न किया, वो जो मैंने कागज लेके गए और मैं कागज उठाए और लहराता रहा, वो झूठ थे। पाकिस्तान की एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था जिसको पूरी दुनिया के पास घुमाता था। साहब आपकी तरफ भी आऊंगा, लेट हिम कंप्लीट फर्स्ट। पाकिस्तान की झूठ बोल के वो डॉक्यूमेंट लेके जाते रहे और पाकिस्तान की सॉवरेनिटी एट स्टेक कर दी फॉर देयर ओन पर्सनल रीजंस, फॉर हिज ओन पर्सनल बेनिफिट। आपने अमेरिका के साथ, चाइना के साथ, अपने ममालिक के साथ, अपने नेबर्स के साथ अपना ताल्लुक खराब कर दिया। आपने जो अपने हालात के मुल्क के, आपने आपको कॉर्डन ऑफ करवा दिया। तो आप भागें और आप कहें कि यार कि आप ये कागज झूठे थे या वो साइफर असल नहीं था या साइफर नकल था। इसकी तो तहकीकात और चीजें जो है वो तो ट्रायल में ही समझ आएंगी और ट्रायल में ही नजर आएंगी। लेट्स सी जब ये होता है तो फिर फर्दर आगे बढ़ता है तो किस तरीके से चीजों को देखा जाएगा। शैला रजा साहिबा से भी जवाब लेने हैं, लेकिन एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है। बताया क्या है, ब्रेक के बाद आते हैं। जी, वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये जो साइफर केस वाला मामला है वो कहां तक पहुंचा है। शैला रजा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शैला, वो ब्रेकिंग की वजह से हमें जाना पड़ गया था। ये जरा फरमाइएगा कि फ्रॉम पीपल्स पार्टीज पर्सपेक्टिव आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, ये जो केस है? क्योंकि नईम हैदर साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं या पीटीआई की जानिब से बात की जाती है तो वो विक्टिमाइजेशन की बात करते हैं कि जी उन्हें एक तरह से टारगेट किया जा रहा है। नून लीग का अपना अलग पर्सपेक्टिव है, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारे मामले को? अच्छा, देखिए, अभी कोई ज्यादा अरसे पहले की बात नहीं है, मार्च 2021 की बात है कि इमरान साहब ने वो इस्लामाबाद में साइफर लहराया था, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऑडियो लीक्स आई थी कि इससे अभी खेलना है। फिर ये कहा गया था कि मिनट्स बनाना तो हमारा काम है। अब ये सब अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त जो एफआईए की तहकीकात है उसके बाद तो अदालत में मामला जाना है। अदालत ने इसे किस तरह करना है ये हमारा मसला नहीं है। और जो सुनने में आज सारे दिन हमने तजिया मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ हवालों से सुना, उसके हिसाब से तो काफी संगीन सूरत हाल है। अगर ये एफआईए की बात सही है और इसके हिसाब से कुछ होता है तो ये अफसोसनाक सूरत हाल होगी कि जो भी हो। लेकिन हमारी तो ख्वाहिश ही नहीं है कि कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो इस हद तक जाए कि उस पर इस तरह के मुकदमे बने। तो बाकी जो सियासी बात है इसमें मैं ये जरूर कहूंगी कि हम सब जानते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट था जिसे थर्ड ऑप्शन के तौर पे मुल्क कौम पर थोपा गया। और इसीलिए एक बात मैं ये समझती हूँ कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में न इतना सोशल मीडिया था, सिर्फ एक पीटीवी था जिसको ज़िया-उल हक़ अपने साथ ले गए थे, अपने घर से चलाते थे। लेकिन तहरीक चलती थी, लोग कोड़े खाते थे, सब होता था। इनके लोगों ने 2 दिन कहा कि हम पार्टी छोड़ रहे हैं, फिर उसके बाद इस्तेकाम पार्टी में चले गए।
یا یہ کہ کسی اور پارٹی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. چلیں وہ تو الیکٹیبل تھے, ان کو ہمیشہ ان کی پارٹی میں جھگڑا رہا کہ الیکٹیبلز کو دیے. ہر دفعہ پی ٹی آئی چیئرمین کہتے تھے میں خود ٹکٹ دوں گا, لیکن آرگنائزیشن بھی ساتھ نہیں کھڑی رہی. اب سیٹیں کم ہونے کے بعد تقریباً 750 کے قریب یا اس سے بھی کم ایم پی اے ایم این ایز کی تعداد ہوگی. ایک کال دیں ذرا, 750 لوگ ایک جگہ جمع کر لیں. کوئی مظاہرہ نہیں ہوا, مظاہرہ ہی نہیں ہوا, کوئی مزاحمت ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. اور میں تو صرف یہی کہنا چاہتی ہوں کہ غلط نہ ہو اللہ کرے کسی کے ساتھ, کیونکہ ہم نے بھگتا ہے, اس حد تک بھگتا ہے کہ جوڈیشل مرڈر ہوا میرے قائد کا, اس حد تک بھگتا ہے کہ 11.5 سال جیل میں رہے, زبان کاٹی گئی, اس حد تک بھگتا ہے کہ چاند رات کو گھسیٹ کے فریال صاحبہ کو جو ہے جیل میں لے جایا گیا. نیب نے خود ہی ہاسپٹلائز کیا تھا. بہت جھوٹے مقدمے, کیا کیا میں تفصیل دوں. تو اس طرح سے جس طرح سے 3 سال 8 مہینے سب کو پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا. ابھی بات ہو رہی ہے ایف آئی اے کی. ایف آئی اے نے مجھے صرف اس لیے بلایا تھا کہ ایک نمبر جو میرے موبائل میں سیو بھی نہیں ہے, اس نے مجھے اس شخص نے اپنی اسپیچ بھیجی جو اس نے چیف جسٹس کے خلاف کی تھی. تو مجھے اس لیے بلایا گیا کہ اس شخص کا جب ہم نے فون دیکھا ہے تو اس میں آپ کو بھی بھیجا گیا ہے, تو آپ نے اسے وائرل تو نہیں کیا. آپ ہمیں اپنا موبائل جو ہے وہ دے سکتی ہیں. یہ طریقہ ہے, جو چیز میرے پاس آ گئی وہ میری پراپرٹی ہے بھائی. اور نیب نے مجھے 33 سوال اس لیے بھیجے تھے کہ این آئی سی وی ڈی کی گورننگ باڈی کی میں ممبر تھی. تو جو منٹس مجھے بھیجے تھے ان کے اکارڈنگ یہ تھا کہ این آئی سی وی ڈی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کرے گی اور این جی او کے تھرو ان کو سیلری دی جائے گی. سوال یہ تھا کہ جو فلاں شخص ہے اس کو کیوں اپوائنٹ کیا گیا اور اس کو 100 ملین کے قریب جو ہے وہ تنخواہ کیوں دی گئی, جو منٹس سے بالکل میچ نہیں کرتا تھا. لیکن مجھے 33 سوال بھیج کے سوال کیے گئے. فریال صاحبہ کی والد کی کمپنی جو ان کی ڈیتھ کے بعد ان کے نام ہو گئی تھی, اس کمپنی نے دوسری کمپنی سے بینک کے تھرو 1.5 کروڑ کی ٹرانزیکشن کی تھی. 2 پرائیویٹ کمپنیز کے درمیان ہوئی تھی, گورنمنٹ سے نہیں. چلیں لیٹس موو فارورڈ فرام دیٹ. انہوں نے سارا یہ حوالات سے ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ غلط میں کیا ہے آپ کا. ہم یہی چاہتے ہیں کہ غلط نہیں ہو کسی کے بھی ساتھ. دیٹ از یور پوائنٹ. آئی گاٹ یور پوائنٹ. اچھا یہ نعیم صاحب, آپ بیسکلی کچھ کہنا چاہ رہے تھے جب دانیال صاحب فرما رہے تھے, لیکن ایک چیز یہ ہے کہ ساتھ ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بلکہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کیسز وغیرہ چل رہے ہیں اس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کا مستقبل اور خاص طور پر الیکشن میں اگر ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹیسپیٹ کر پائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی؟ جی, بڑا آپ نے دونوں سوال بڑے اہم کیے ہیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے کہ وہ کسی کو جو ہے کسی چیز سے علیحدہ کر دے, یا زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں اور دنیا میں عزت ذلت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. مقدمات کی بات کرتا جاؤں تو یہ تمام مقدمات ہیں یہ سیاسی ہیں. کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے جو لیگل ہے. سیاسی طور پر سارے مقدمات بنائے گئے. سائفر کی یہ بات کر رہے ہیں کہ لہرایا گیا, انہی کے جو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے, ان کی حکومت میں جو 16 ماہ رہی, اس میں انہوں نے خود یہ کہا کہ جو سائفر اوریجنل ہے وہ اس وقت وہاں پر فورن آفس میں پڑا ہے. پھر ایف آئی اے جو ہے جس نے یہ مقدمہ درج کیا ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ سائفر جو ہے وہاں پر پڑا ہے. اس میں کمپلینٹ انٹیریئر سیکرٹری صاحب ہیں. آپ یہ بدنیتی دیکھیں کہ اسی کے نیچے ایف آئی اے آتی ہے اور اسی کے نیچے یہ ساری کارروائی کر کے ایک عدالت کو جیل کے اندر شفٹ کیا گیا ہے کہ وہاں پر سیکرٹ طریقے سے کارروائی کر کے ایک ایسا آرڈر جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ یہ دیکھیں جی گناہ گار پائے گئے. کیوں نہیں اوپن ٹرائل ہو رہا جب سیکرٹ کورٹس کے حوالے سے مقدمہ ہی نہیں ہے؟ مقدمہ ہے ڈی کلاسیفائڈ سائفر اور اس کے اوپر جو ہے مقدمہ درج کیا گیا. کیوں نہیں اوپن ٹرائل کیا جائے؟ لیکن پنجوتا صاحب اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے نا, اس میں اعظم خان صاحب کی جو اس میں موجودگی اور ان کا 161 اور 164 کا بیان ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں, تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلمٹک ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 164 کے 50 بیان لے لیں یا 161 کے 100 بیان لے لیں, ان بیانات سے فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ اگر کسی کو اغوا کر کے اور اس سے زبردستی بیان لیا جائے اور مہینے کے بعد اسے برآمد کیا جائے کہ یہ بندہ جو ہے
اپنے دوست کے گھر گیا ہوا تھا 1 مہینہ، جو کہ 1 مہینے میں مسلسل کسی سے اس نے فون کر کے بتایا نہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں کہا کہ میں کدھر ہوں، میں اپنے دوست کی طرف ہوں. اچانک سے برآمد ہوتا ہے اور عدالت کے اندر بیان دے رہا ہوتا ہے، اس بیان کی کیا ویلیو؟ دوسرے نمبر پر 9 مئی کے حوالے سے یا سائفر کے حوالے سے، سائفر کے حوالے سے عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو، صدر پاکستان کو خط لکھا تھا کہ اس کے اوپر آزاد تحقیقات ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہوئی؟ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہوئی؟ تحقیقات ہوں، مطالبہ وہ کر رہے ہیں، اوپن ٹرائل کیے جائے، دنیا کے سامنے مقدمہ ہو، ہر صحافی، ہر لائر، ہر بندے کو ایکسیس ہو تاکہ ہر چیز سامنے آئے. لہرانے کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں نا، وہ کورٹس کے حوالے سے کوئی ایلیگیشن نہیں ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اور تمام مقدمات کیونکہ سیاسی ہیں، ہمیں پتہ ہے. جیسے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر سزا سسپینڈ ہوئی، انشاءاللہ اس کیس کے اندر ہم نے کویشچن بھی فائل کی ہے. مجھے بس ایک چیز بتائیے گا، اس کے بعد وہ بیسکلی دانیال صاحب بھی کچھ ایڈ کریں گے. میں بس ایک آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو سلسلہ ہے نا اسد عمر صاحب کا، پہلے بھی میں نے تذکرہ کیا، آپ نے خود ہی یہ کہا کہ جو لوگ ڈٹ کے کھڑے رہے ان کے خلاف تو مقدمات ہو گئے، ان کو سختیاں بھی ہوئیں، جو پیچھے ہٹ گئے ان کو چھوڑ دیا. تو پارٹی اس وقت ود ان دا پارٹی سینٹیمنٹ کیا ہے؟ اسد عمر صاحب کا نام جس طرح سے اس میں نہیں آیا تو ایک وہ تھوڑا سا شش و پنج تو ہوتا ہے نا کہ یہ کیسے ہوا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ پارٹی کے حوالے سے بیان لینا چاہتے ہیں نا جی، تو پارٹی خود بیان دے. میں بتاؤں گا کہ اوور آل جو کیس درج کیا گیا ہے وہ اوور آل کیس جھوٹا ہے، اور جو کنٹینٹس ہیں وہ بالکل جینون نہیں ہے. اب اس کے اندر اگر ایک بندے کو چھوڑیں، 2 کو چھوڑیں، جتنے لوگ امپلیکیٹ کیے گئے سارے کے سارے جو ہیں وہ صرف اور صرف پولیٹیکلی یہ سارا بنایا گیا. خان صاحب انشاءاللہ باہر آئیں گے، خان صاحب الیکشن کو لیڈ کریں گے. اس وقت ملک کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ واضح طور پر ہر بندے کو نظر آ رہا ہے کہ وہی جیتے گی، اور اسی وجہ سے یہ ڈیلے کر رہے ہیں. نون لیگ کیوں نہیں الیکشن کی طرف جاتی؟ نون لیگ کیوں نہیں کہتی کہ الیکشن اب پھر دیکھیں نا، آپ قانونی بیان دیتے پھر سیاسی بیان پہ آ گئے. اچھا وہ ہر طرف چھا چلے جائے. دانیال صاحب، بیسکلی معاملہ جو ہے وہ اب قانونی سے جو ہے وہ سیاسی ہو گیا. تو مجھے بیسکلی یہ بتائیے کہ جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے، پہلے 18 تاریخ کو میاں صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا تھا وہ تو کچھ اور تھا، احتساب پہ انہوں نے زور دیا، جس پہ سب نے کہا کہ میاں صاحب تھوڑا سا ریلیف عوام کو مل جائے، چیزیں بہتر ہو جائیں. پھر اس کے بعد پھر کوئی اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کایا ہی پلٹ گئی اور اب معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا گیا ہے؟ یہ سارا کچھ از خود ہوا یا کہیں سے کچھ الہام ہوا؟ دیکھیے جی، ابھی جو بھائی بول رہے تھے انہوں نے بولا کہ سیاسی کیس ہیں. ان کو تھوڑا بتاؤں کہ 9 مئی کا واقعہ جب آپ نے پورے ملک کو آگ لگا دی، جب پورے ملک کو آپ نے توڑنے کی کوشش کی، تو یہ سیاسی کیس نہیں ہے، یہ آپ کے ملک کے ساتھ غداری کا کیس ہے. جب آپ نے اپنی ایک انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اپنے منسٹر کے کہنے، اپنے منسٹر کو کہہ کے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ وہ ڈیوو بس بن جائے اور صرف پشاور سے لاہور اور لاہور سے کراچی اڑے اور کیا نام ہے پوری انٹرنیشنل پروازیں بند ہو جائیں، جو آپ کا دشمن نہیں کر سکا، یہ سیاسی کیس نہیں ہے. ایف آئی اے جو اور چیزوں میں انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، جہاں جہاں آپ لوگوں نے کام کرتے رہے اور جس طرح اس ملک کے ساتھ دشمنی کرتے رہے، آئی ایم سوری، یہ سیاسی کیس نہیں ہے. جہاں سے آپ اس ملک کو معیشت یہاں تک پہنچا دی، جو 2017 سے لے کر آج تک آپ نے اس ملک کے ساتھ جو حال کیا، جو یہ تمام چیزیں سیاسی نہیں ہیں. سیاست وہ تھی جب آپ دانیال بھائی آج تک کا تو تذکرہ نہ کریں نا، یہ تو اب تھوڑا پیچھے 15-16 ماہ پیچھے چلے جائیں تب تک کہ آپ ان پہ ذمہ داری ڈال سکتے ہیں. جتنا بھی ہے جو آج تک ہے وہ 2017 کی کڑی سے کڑی ملتی ہے. ہم نے 17 مہینے یا 15 جو بھی ان کو ملی گورنمنٹ کو، وہ انہوں نے فائر فائٹنگ کی. کس فائر فائٹنگ کے خلاف؟ جو عمران خان نے آئی ایم ایف کو، دیکھیں نا مجھے بات بتائیں کہ آپ کا سی پیک چھوڑ کے 60 ارب روپیہ، ایک بندے کی عقل جواب دیتی ہے کہ 60 ارب کا پروجیکٹ چھوڑ کے جہاں آپ نے پاور کوریڈورز لگانے تھے، آپ 4 ارب کے لیے کشکول اٹھا کے آپ چلے جائیں پیسے مانگنے اور پورے ملک کو دیوالیہ کر دیں. آپ کا ملک جو ہے، آپ پورا ملک ایٹ ہالٹ چلا جائے. بجلی کے آپ نے کارخانے آپ کو لگا کے دیے، آپ نے ٹرانسمیشن لائنز ڈالنی تھی، آپ نے اپنے سیاسی نمبر سکورنگ کی وجہ سے مسئلہ پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ پہلے مفتاح صاحب آئے، پھر 13 جماعتوں کا اتحاد جو ہے وہ جس طریقے سے آیا بشمول پیپلز پارٹی، اس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ انفارچونیٹلی اب تو آپ یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں، لیکن جو فائر فائٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے وہ فائر فائٹنگ کرتے کرتے برن ٹو ایشز والا معاملہ ہو گیا سارا کا سارا. اینڈ یو شوڈ آلسو ریئلائز دیٹ کہ یہ عوام کے لیے کافی مشکل صورتحال اس میں ہوئی. اس کا ظاہر ہے کہ یہ عوام کے سینٹیمنٹس بھی اسی وجہ سے کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے اتنے حق میں نہیں ہیں جو اس وقت حکومت کا حصہ تھیں. تو یہ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی بات سمجھے. اب مجھے بتائیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک روڈ کے کونے پہ ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہوا ہے، جو زخمی ہے، لہو لہان ہے،
اور آپ نے نئے بوسکی کا جوڑا پہنا ہوا ہے، آپ اس لیے اس کے قریب نہ جائیں کہ آپ اس کو اٹھائیں گے تو آپ کا جوڑا خراب ہو جائے گا. ہم مانتے ہیں ہمارا جوڑا خراب ہوا، لیکن ہم نے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے اپنا جوڑا بھی خراب کیا، اپنی پولیٹیکل مائلیج کو بھی لوز کیا. لیکن ہم آج جو بات کر رہے ہیں، ہم کیا بات کر رہے ہیں، جو آپ نے، میں اسی کڑی جوڑتا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ اگر ہم اپنے موقف یا کسی چیز سے ہم کہتے ہیں کہ یار کہ ہم اپنا احتساب کی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس چھوڑتے ہیں، وہ اس لیے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے پاکستان کی سورنٹی، ہمارے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے پاکستان کی معیشت کی کنٹینیوٹی، اور غریب جو آج اٹھا کے بدوائیں دے رہا ہے اور رو رہا ہے اور ان لوگوں کو کوس رہا ہے جس نے پاکستان کو جہاں پہنچایا، کہ جو آپ کی چلتی ہوئی کڑی کو، چلتے ہوئے ایک گاڑی کو جنہوں نے 2017 میں ڈی ریل کیا اور آج یہ پاکستان ان بحرانوں کا شکار ہو گیا ہے. تو ہم ان تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کے، ہم ان کو پیچھے کر کے، اور ہم آگے کہتے ہیں کہ ہم آگے چلیں اور ہم ملک کو آگے لے کے جائیں. اور ہم یہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ چاہتے نہیں، ہم تو چاہتے ہیں الیکشن کل ہو، کیونکہ ہم واحد جماعت ہیں جو ڈیلیورنس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ہم واحد جماعت ہیں جو کہہ سکتی ہیں کہ ہمارے 20 سال 5 سال 2 سال کی کارکردگی میں یہ پروگرام ہے. یہ تو وہ جماعت ہیں جہاں ان کے لیڈر ٹیوب ویلوں کا افتتاح کرتے تھے اور ان کے دوسرے ایم این ایز یو ٹرنز کا افتتاح کرتے تھے. یہ تصویریں میرے پاس پڑی ہیں کہ یہ لوگ، انہوں نے پچھلے 4 سال میں آپ کو اسلام آباد میں ایک پل کا نام نہیں بتا سکیں گے. ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے جتنا کام کیا ہے، اور مجھے ایک چیز بتائیے، یہ تو آج ہم سب مانتے ہیں نا کہ ہمارا ملک اس بحران میں یا اس پوزیشن میں آ گیا جہاں آج تک نہیں کیا. اب اس کا حل آگے کیا ہے؟ آئی گاٹ اٹ. جی، اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن مختصراً اگر ہم کوشچن ٹو کوشچن بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ ہر کسی کو موقف دینے کا موقع بھی مل جائے گا. شائلہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جو ہے نا، ایک اپنے انداز میں، اور میرے خیال میں یہ ایک کافی چیزیں ہم نے یہ دیکھی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کافی کچھ سیکھا ہے. ظاہر ہے کہ جو بھی افتادیں، جو بھی مسائل اور مشکلات پڑی اور کافی اس کے اندر ہم کافی چیزوں میں میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی کی قیادت کو. یہ جو اسٹیٹمنٹ آنا، ٹھیک ہے، نون لیگ کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا، اس کے بعد وہ تقریباً 10-12 دن میں اس چیز سے پلٹ کے اب پھر سے آ گئے کہ چلو جی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. لیکن ایک صاحب جو کہ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ ووٹ بینک بھی ان کا اچھا خاصا ہے، تو اس میں پولیٹیکل میچورٹی اتنی تو ہونی چاہیے کہ اول تو ایسے بیان ہی نہ دیں جس کے اندر پارٹی کے اندر بھی ایک ڈیوائڈ ہو اور اوپر سے پھر اس کو واپس بھی فوراً ہی لینا پڑے. تو یہ کنسیڈریشن ہوتی ہے اندر، آپ کے خیال میں ہونے چاہیے، اس طرح کے بیانات دینے چاہیے؟ آپ کے اتحادی بھی رہے ہیں حکومت میں. یہ دیکھیے، میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا کہ کس طرح سے جو تھرڈ آپشن ہے اس کو لانچ کرنے کے لیے کون کون سے حربے استعمال کیے گئے اور کس کس طریقے سے ڈسٹرب کیا گیا حکومت کو. تو پولیٹیکل پارٹیز کے تو احتساب کی ہر وقت بات ہوتی ہے اور ان کا احتساب بھی ہوتا ہے. اب وہ ایک تکلیف سے گزرے اور انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ جذبات میں دے دیا، تو معاملات تو اتنے اچھے نہیں ہیں نا. پاکستان کے معاملات تو خود اب جب کہہ دیا آرمی چیف نے کہ ہم اپنے آپ کو اے پولیٹیکل کر رہے ہیں، لیکن جو تکلیفیں جنہوں نے اٹھا لی وہ کبھی نہ کبھی کچھ بول دیتے ہیں، اور پھر بھی احتساب پولیٹیکل پارٹیز کا ہی ہے اور ہوتا رہے گا. تو ایسے میں اگر ظاہر ہے کہ آپ کی جماعت بھی تکلیفوں کا شکار رہی، تو آپ نے یہ نعرہ لگانے کا سوچا تھا اس بار، یا اس پہ غور نہیں کیا؟ دیکھیے، ہم نے تو ہمیشہ یہی کہا کہ جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے، اور نعرہ یہی لگایا کہ جلدی الیکشن دیتے عوام جس کو چنے. اگر عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی ایسی پارٹی ہے کہ کروڑوں نوکریاں دے سکتی ہے، 50 لاکھ گھر دے سکتی ہے، یہ کہہ کے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، 3 سال 8 مہینے میں 2 حکومتوں نے 10 سال میں جتنا قرضہ لیا اتنا لے سکتی ہے، تو پھر یہ عوام کے اوپر چھوڑ دیں. یہی میرے چیئرمین نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق ہمیں اس وقت چلنا ہے اور ہمیشہ آئین ہی کے مطابق چلنا ہے. اور جو پولیٹیکل پارٹیز کو شکایت ہے وہ اسی لیے ہیں کہ غیر آئینی قوتوں کو مضبوط کیا گیا. اچھا، چلیں، سیاسی مقبولیت کی بات ہو رہی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ گیلپ سروے کا بھی تذکرہ تھوڑا سا کریں گے، لیکن ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کر رہے تھے کہ ایک جانب جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے کیسز فائل ہو رہے ہیں, پھر اس کے اندر ٹرائل چل رہا ہے. دوسری جانب جو گیلپ سروے ہے اس کا بھی تذکرہ کر دوں تو نئی مہتر پنجوتا صاحب, یہ اس طرح کے جو سرویز ہوتے ہیں اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ بحیثیت ادارہ آرمی کو کہا گیا کہ سب سے زیادہ عوام کا اعتماد ہے, اس پر ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے جو سربراہ ہیں تحریک انصاف کے, وہ سب سے زیادہ سیاستدانوں میں مقبول ہیں. پھر اس کے بعد مطلب آپ یہ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب کا نمبر تو خاصا بعد میں آتا ہے, اس کے بعد پھر بلاول صاحب کا اس میں نام ہی نہیں ہے, وہ میرے لیے خاصی حیران کن بات ہے. تو یہ چیز کیا ری ایشورنگ ہوتی ہے ایسے خاص طور پر مشکل وقت اگر چل رہا ہو تو ایسے میں اس طرح کے جو گیلپ سرویز ہو جائیں, اور یہ کتنے آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اوپر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا چاہیے؟ نعیم صاحب دیکھیں, بات یہ ہے کہ سروے کی اگر بات کی جائے نا تو سروے آپ کے ایک اندر بھی ہے. جب آپ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, کسی جگہ پر آپ کی موومنٹ ہوتی ہے, ہر جگہ پر آپ جاتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جیسے ہم جا رہے ہوتے ہیں, ریسٹورینٹس میں جا رہے ہوتے ہیں اور کسی جگہ پہ رکتے ہیں, پیٹرول پمپ ہو, کوئی بھی جگہ ہو, بازاروں میں, تو لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو آپ کو فیل ہو جاتا ہے کہ لوگوں میں کیا آواز چل رہی ہے. دوسرے نمبر پر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے جب جلسے کنڈکٹ کیے, آپ نے دیکھا کہ کتنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں ہر شہر میں, حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر روز ایک نئے شہر میں جلسہ کرنا اور ہر روز اتنے لوگ وہاں پر بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن ان کی مقبولیت وہ پوری دنیا مانتی ہے, یہ مانتے ہیں, اور اگر یہ نہ مانتے ہوتے تو اب تک الیکشن کروا دیتے. دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب تمام کیسز کا مقابلہ کر رہے ہیں, ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں. اس وقت جو جیل کے اندر ہیں وہ بھاگے نہیں ہیں, وہ ملک سے میڈیکل بہانے کے اوپر لے کر نہیں گئے, وہ اس وقت موجود ہیں اور تمام کیسز کو فیس کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیں کہ پرفارمنس کی اگر بات کی جائے تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس جو ہے وہ بڑی ان کے دور حکومت میں بڑی خراب تھی, تو ایسا نہیں ہے. کورونا کے باوجود, اتنی مشکلات کے باوجود, جب یہ سارے مخالف تھے اس کے باوجود, بڑی جو حکومت تھی وہ بڑی یوں تھی کہ بس وہ چند سیٹوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی, اس کے باوجود زبردست طریقے سے پرفارمنس دی. اور اکانومی کی بھی آپ نے دیکھا, آپ نے ہیلتھ پروگرام بھی دیکھے, آپ نے ایجوکیشن سیکٹر میں بھی ڈیولپمنٹ دیکھی, آپ نے ہر جگہ پر دیکھی. ہم نے ان کے حوالے سے کوئی بات نہ کرے کہ جتنے ادوار میں ان کی حکومت رہی ہے اور جتنی دفعہ یہ اس ملک کے وزیر اعظم بنے ہیں, آج تک اگر ہمارا ملک صحیح ٹریک پہ نہیں چل سکا تو ان کی وجہ سے. اگر ان کی پالیسیاں اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دیم, کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز بہت سے ہوتے ہیں. آپ کی حکومت کی بھی جو آپ بات کریں وہ تو پچھلے 16 ماہ میں اتنا کچھ ہو گیا کہ اب لوگوں کو یاد نہیں کہ آخر میں جاتے جاتے کیا ہوا تھا, یا اپنی جماعت کے رہنمائی انکلوڈنگ شیخ رشید احمد صاحب وہ کیا اس وقت اپیلیں کیا کرتے تھے کہ جی خدا را عوام کی حالت کا خیال کریں, لیکن اس کے بعد جو 16 مہینے میں ہوا وہ تو بتانے سے ہم قاصر ہیں. ٹھیک ہے, آئی گاٹ یو پوائنٹ. شہلا صاحبہ جی 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 تکلیف کی بات یہ تھی آئی گاٹ یو پوائنٹ. ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. شہلا رضا صاحبہ, آپ بیسکلی وہ اسمائلنگ جب میں بات کر رہا تھا وہ گیلپ سروے سے متعلق, تو آپ اس وقت مسکرا بھی رہی تھیں, اور میں خود بھی یہاں پر کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی. انہوں نے چیئرمین کا کہیں ذکر نہیں کیا, بہت اچھی بات ہے. میں صرف اتنی بات سمجھتی ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کا جو بیانیہ ہے وہ اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ ہے, فوج اسٹیبلشمنٹ, اور جو سروے ہے اس میں دونوں کو بڑا زبردست پسند کیا گیا ہے. تو اگر جو لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کیسے کر لیا, یہ بھی بڑے سوچنے کی بات ہے. تو اس طرح کے سروے آتے جاتے رہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے, اور یہ سارے بیان جو ہے وہ آن ریکارڈ ہیں, کہ ہم کوئی یہ کہہ کے 16 مہینے کے لیے نہیں آئے تھے کہ ہم چاند تارے توڑ لائیں گے. 50 لاکھ وہ نوکری دینا چاہتا تھا, ہم 25 دے دیں گے, 25 لاکھ گھر بنا دیں گے, اور 1 کروڑ اس نے نہیں دی تو چلے ہم آپ کو 50 لاکھ نوکریاں دے دیں گے. ہم اس لیے آئے تھے کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کا مسئلہ تھا. انہوں نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا, جس کے لیے ان کے فائنانس منسٹر نے کہا تھا کہ انتہائی سنگین شرائط پہ کیا ہے, اس کو یہ پورا نہیں کر رہے تھے. جو
لیوی اب جا کے 60 ہوئی ہے. ان کے زمانے میں اس کو بڑھتے ہوئے 50 اور پھر بعد میں 60 ہونا تھا, وہ ہم نے اب جا کے پوری کی. ہم نے کوئی نیا معاہدہ تو نہیں کیا, ان کے معاہدے کو پورا کیا, کیونکہ یہ جیسے باتوں میں یو ٹرن لیتے ہیں, انہوں نے دنیا کے ساتھ بھی جو ہے معاہدہ کر کے یو ٹرن لینا چاہا. تو اس کی خود یہ مثال یعنی کہ آپ کے فائنانس منسٹر کے 3 سال 8 مہینے کوئی پالیسی نہیں تھی, ایک کے بعد ایک تجربہ کرتے تھے. تو ہم تو پاکستان کی کریڈیبلٹی صحیح کرنے آئے تھے, نعرہ لگا تھا وہ بیسکلی مہنگائی کا تھا, مہنگائی مارچ ہونا تھا, یہ ساری چیزیں ہونی تھیں. بات کریں گے تو وہ ہم نے پورا کیا. اور آج پاکستان ہے, ہم اگر پھر بھی عوام سمجھتے ہیں کہ انہی کو دیں تو بھائی نکل تو آؤ, اس کے لیے کسی وقت ایک مظاہرہ بھی کر لو, آرگنائزیشن ہی کو روک لیتے. تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح کے سروے سے. اچھا, اس طرح سے سروے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا دانیال صاحب, چلے میں بیسکلی دانیال صاحب یہ جاننا چاہ رہا ہوں, اس وقت جو سچویشن ہے, نیب کیسز کھل چکے ہیں, پھر 21 تاریخ دے دی گئی ہے واپسی کی, اور پھر اب یہ ہے کہ اریسٹ کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ قانونی پوزیشن ہمیں تھوڑا سمجھائیے گا کہ نون لیگ یہ سمجھ رہی ہے, ان کو لگتا ہے یا بلکہ ایک امپریشن پایا جا رہا ہے کہ میاں صاحب آئیں گے, پھر اس کے بعد ان کا بھرپور طریقے سے استقبال ہوگا, پھر سیدھا جو ہے وہ جاتی عمرہ جائیں گے. قانونی لحاظ سے کیا یہ پاسبل ہوگا, کہ انہیں آنے سے پہلے ریلیف مل سکتا ہے, کہ انہیں جیل نہ جانا پڑے؟ دیکھیں جی, پہلے میں یہ جو سروے ہے اس کے اوپر اگر بات کروں کہ سروے کو گیلپ سیلف نے ایکسیپٹ نہیں کیا, اور بلاول صاحب اس ملک کے مقبول ترین ون آف دا مقبول ترین لیڈرز ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سنجیدہ نام ہی نہ ہو اور اس میں پیپلز پارٹی کا ذکر نہ ہو, تو اس کی حقیقت کے اوپر تو اس پوائنٹ کی وجہ سے سب کو شبہ آٹومیٹکلی ہو گیا. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی کہ میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی, دیکھیں پاکستان میں آج غریب عوام کی, پاکستان میں آج لوگوں کی, پاکستان کی عوام کی ایک ہی امید کی کرن ہے, اور وہ ہے میاں نواز شریف, کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے دکھوں کا ازالہ, اس مشکل معیشت, اس بے روزگاری, اور پاکستان آج جو جہاں پہنچ گیا ہے اس کا حل اور ٹیم وہ میاں نواز شریف کے پاس ہی, اور انشاءاللہ ان کی قیادت میں بہتر ہوگا. یہاں لاکھوں لوگ 21 اکتوبر کو ان کا استقبال کریں گے. یہاں پنجاب, پورے ملک سے, خیبر پختونخوا اور کراچی سے لوگ آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے خمینی والا استقبال ہوگا میاں نواز شریف صاحب کا. دانیال صاحب, میں وہ بات نہیں پوچھ رہا, سب سے میرا سوال جو ہے وہ آپ کے قانونی اعتبار سے تھا سوال میرا. اب دوسرا اس کا پس منزل ہو گیا کہ لیگل ٹیکنیکلٹیز. دیکھیں جی, اس کی لیگل ٹیکنیکلٹیز یہ ہے کہ آپ کے میاں نواز شریف جو ہیں وہ بیل کے اوپر گئے ہوئے ہیں اس کیس میں, جس میں ان کی بیٹی جو کو اکیوزڈ ہیں اور دوسرے دونوں کو اکیوزڈ وہ بری ہو گئے ہیں. اور اس میں اسی طرح جب وہ بیل کے اوپر گئے ہیں, بیل کی کچھ شرائط تھی جو میاں صاحب پوری ہونے سے پہلے اپنی بیل کو انشاءاللہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کروائیں گے, اور اسی طرح پری اریسٹ ان کی اسی طرح ایکسٹینڈ ہوگی, اور پھر میاں نواز شریف صاحب اپنے آپ کو کورٹس کے سامنے کہ آگے اس کو کس طرح لے کے جانا ہے, اس کے لیے ہم اپنی اپلیکیشن دیں گے اور اس کو آگے لے کے چلائیں گے. جو کورٹس فیصلہ کریں گے, ہم نے نہ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کی, نہ ہم نے ملک کو بند کرنے کی سیاست کی, نہ ہم نے آگ لگانے کی. اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب ڈالر 100 روپے کا تھا یہ تب بھی بیٹھے ہوئے آگ لگا رہے تھے, جب روٹی 5 روپے کی تھی تب بھی آگ لگانے کی بات کر رہے تھے اور ملک کر کے دھرنے دے رہے تھے. ہم اپنے آپ کو لا کے سامنے ہمیشہ سبمٹ کریں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے بہتر ہوگا وہ فیصلے کیے جائیں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے آخری حصے میں خیر مقدم بات ہم کر رہے تھے بیسکلی میاں نواز شریف صاحب کی واپسی سے متعلق. نعیم صاحب, آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اسسمنٹ کیا ہے لیگل, یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آئیں گے نہیں آئیں گے, اور اگر آ جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں لازمی طور پر جیل جانا ہوگا. کچھ چیز اپنا موقف دیا اس پر دانیال صاحب نے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیس کرنا پڑے گا میاں نواز شریف صاحب کو؟ کہہ رہے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بڑا ویلکم کر رہی ہے, تو میں بطور وکیل, مطلب میں نے نہ الیکشن لڑا ہے, نہ میں نے بنا ہوں, نہ سینیٹر بنا ہوں, تو ایسی میری رائے بھی جو ہے وہ نہیں ہے کہ کوئی ہم ویلکم کر رہے ہیں اور بڑا خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں جی ملک کے اوپر احسان کرنا اور ملک کا بیڑا اٹھائیں. دوسرے نمبر پر وہ آ کیسے نہیں سکتے, اب جو ہوا وہ بدل چکی. نواز شریف صاحب کے اوپر دوبارہ جو کیسز ہیں, میاں جو خاندان ہے شریف خاندان کے اوپر کیسز دوبارہ کھل گئے ہیں, اور دوبارہ کیسز کھلنے کی وجہ سے
اب ان کو دوبارہ سامنے سے کیس نظر آ رہا ہے کہ اب ہم واپس آئیں گے تو دوبارہ ان کیسز میں امپلیکیٹ کیا جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ جو پروٹیکٹیو بیل ہے وہ تب ملتی ہے کہ آپ نے کسی متعلقہ کورٹ تک پہنچنا ہو تو اس کورٹ تک پہنچنے کے لیے آپ کو پروٹیکٹیو بیل ملتی ہے. اگر آپ کسی مقدمے میں سزا یافتہ آپ کو سزا ہو گئی ہو اور آپ اس مقدمے میں جیل کے اندر ہیں اور وہاں سے میڈیکل لیو لے کر آپ باہر گئے تو تب اگر آپ واپس آئیں گے تو ابھی تو آپ اشتہاری ہیں تو تب آپ واپس آئیں گے تو سیدھا جیل جائیں گے, آپ کو پروٹیکٹیو بیل اس میں نہیں ملتا. چلیں چوتھی چیز جو پرائم منسٹر کا خواب یا وہ چیز دیکھنے کے حوالے سے جو چلا رہے تھے کہ جناب ہم وہ آئیں گے اور آتے ہی وزیر اعظم بن جائیں گے, تو اس وقت 62(1) جو ایف ہے اس کی تشریح سپریم کورٹ نے کر دی ہے اور اس کے مطابق نااہلی کا حیات ہے. الیکشن ایکٹ کے اندر ترامیم کر کے آئین کے اوپر حاوی نہیں ہو جا سکتا اور جو الیکشن ایکٹ کا فائدہ لے کر یہ کہا جائے کہ ہم الیکشن لڑیں گے اور وزیر اعظم بنیں گے تو وہ ممکن نہیں ہے. خان جو ہے اچھا وہ ممکن نہیں, چلیں ٹھیک ہے کی ضد بن چکے ہیں اور وہ واپس آئیں گے. اور دوسرا یہ بتاتا چاہوں کہ ان کے ساتھ اس وقت جو ہے جیل کے اندر بڑا غلط طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. ان کو اوپر جو ہے پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ واک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ آلریڈی یہ بات کر چکے ہیں شروع میں, میں ذرا گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. شیلا رضا صاحبہ, آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو الیکشن کے حوالے سے انسرٹنٹی پائی جاتی ہے, گیلانی صاحب نے یہ تذکرہ کیا کہ جی جنوری کے آخری ہفتے میں نہیں ہو رہے, پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ وہ تھے خورشید شاہ صاحب کل, وہ کہہ رہے تھے کہ جنوری میں نہ ہوئے لیکن وشفل تھنکنگ ہماری ہونی چاہیے کہ چلو فروری کے آخر میں ہو جائیں. اس وقت کیا سوچا جا رہا ہے الیکشنز کے حوالے سے, کب تک ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں ہماری تو خواہش ہے کہ جتنی جلدی ہو جائیں اچھا, لیکن جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے بعد بھی ہم یہی کہیں گے کہ بھائی جتنی جلدی ہو جائیں اچھا. اچھا تو یہ تو جلدی جلدی کہتے کہتے معاملہ فروری تک اگر جاتا ہے تو پھر اس میں پیپلز پارٹی اس صورت میں کیا کرے گی, کیونکہ ابھی تاریخ بھی نہیں دی گئی الیکشن کی. دیکھیں ہاں ابھی تک شیڈول نہیں آیا ہے جس پہ ہمیں بہت کنسرن ہے اور بار بار ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ شیڈول آ جائے, لیکن کیونکہ ابھی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں اور اس میں کافی لوگوں کو اعتراضات بھی آ رہے ہیں. کچھ حلقہ بندیوں پہ دوپہر میں سن رہی تھی کہ کچھ جگہ پہ جو کہ 8-8.5 لاکھ این کی نشست پہ ہونے چاہیے, کچھ پہ 9 لاکھ بن رہے ہیں, کچھ پہ 10 بن رہے ہیں. تو اس طرح کے بھی اعتراضات آ رہے ہیں, تو اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. اور بہرحال موسم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جنوری میں بہت سارے راستے بند ہوں گے, بہت سارے علاقے میں بہت ہوگا. تو سچویشن مجھے اتنی اچھی نہیں لگ رہی, لیکن میری دعا ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائے. دعا ہے, چلیں معاملہ دعاؤں تک پہنچ گیا. بیرسٹر صاحب آپ ذرا فرمائیے گا کہ الیکشنز کے حوالے سے ظاہر ہے ایک تو حلقہ بندیاں جو ہوئیں, باقی تمام جماعتیں اس پر بات کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی خاصی کنسرنڈ ہے. ایک تو سیٹس کا نمبر بھی جس طرح سے میں نے بتایا تھا شروع میں کہ وہ کم ہو گیا ہے, اور باقی بھی جو سچویشن ہے ایک انسرٹنٹی پائی جاتی ہے. تو آر یو اوکے ود اٹ کہ جس طرح سے معاملہ چل رہا ہے جتنا ڈیلے ہو جائے اتنا بہتر ہے, یا تھوڑا سا ہو جائے تو بہتر ہے؟ نہیں جی, ہم تو چاہتے ہیں الیکشن کل ہو, اور ہماری تو بڑی کوشش بھی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنا اسکیجول اناؤنس کرے, ہم الیکٹرل پالیٹکس میں جائیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو, سامنے آئے اور لوگوں کو در حقیقت میں اپنا مستقبل اور اپنا آگے جو ووٹ کا رائے ہے وہ اپنا استعمال کریں, اور جو پارٹی پرویل کرتی ہے وہ آگے آئے. اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون مجھے بڑی امید ہے کہ 2 تہی اکثریت کے ساتھ آئے گی انشاءاللہ. اچھا اس سچویشن اس سے متعلق آپ کو لگتا ہے کہ ابھی, لیکن کب ہوں گے الیکشن؟ ظاہر ہے کہ لیگل پرسپیکٹو سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں رکاوٹ کیا ہے, اور اگر الیکشن کمیشن اس پہ تاخیر کر رہا ہے تو اس کی وجوہات بھی تو ظاہر ہے کچھ ہوں گی. دیکھیں ڈیلیمیٹیشن ہوگی ہیں, ابھی آپ کی اپیلیں کچھ جا رہی ہیں, اور انشاءاللہ اگلے جس طرح جو جنوری کا ڈیٹ دے رہے ہیں میرے خیال سے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے, اور الیکشن اسکیجول جو ہے اس کو اناؤنس کرنا چاہیے, اور فوراً سے پہلے الیکشن ہونے چاہیے, اینڈ وی ریڈی فار اٹ. اور انشاءاللہ اگلے مجھے امید ہے کہ اگلے مطلب اس جنوری میں انشاءاللہ الیکشن پاکستان میں ہو جائیں گے. چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنز. بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب, نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور شہلا رضا صاحبہ فار بینگ ود اس. اور بات ساری یہی ہے کہ ہر کوئی یہی دعوے کر رہا ہے کہ جی انہی کی جماعت اکثریت لے کے آئے گی, لیکن ایک سرٹنٹی ابھی بھی نہیں ہے کہ الیکشن ہوں گے تو کب ہوں گے. 90 دن کا معاملہ اپنی جگہ,
پھر جنوری کے آگے کی بات ہو رہی تھی، پھر اب فروری سے بھی آگے جانے کی بات ہو رہی ہے. تو الیکشن کمیشن جب تک اس معاملے پر سرٹن نہیں ہوگا، جب تک اس کی جانب سے اعلان نہیں کیا جائے گا، تو الیکشن کا انعقاد ظاہر ہے کہ پھر ممکن ہوتا دکھائی نہیں دیتا. پھر ابھی اس سے پہلے وہ کہتے ہیں نا کہ عشق کے امتحان ابھی اور بھی ہیں. تو لیٹ سی اکتوبر کا مہینہ کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، میاں نواز شریف صاحب کب واپس آتے ہیں، کیا ان کے ساتھ سلوک روا رکھا جاتا ہے، اس کے بعد ہی چیزیں کلیئر ہوں گی. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق ستھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.